बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे कायनात के नाम से जिसके कुन कहने से इस दुनिया में मौजूद हर चीज़ का वजूद अमल में आया। अनगिनत दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सरवर कायनात ख़ातिमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर ख़ुद रब्बे कायनात ने दुरूद व सलाम भेजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुस्न रमज़ान ट्रांसमिशन सेगमेंट तफसीर क़ुरआन। मैं हाफ़िज़ आयशा अहमद आपके साथ मौजूद। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम 29वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं और अब या तो आज आखिरी रोज़ा होगा या कल जुम्मतुल वदा के साथ हम 30वां रोज़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हासिल करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस माह मुबारक में हमारी की गई तमाम इबादात को, टूटी फूटी इबादात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ और हमें साल के 11 महीने इसी तर्ज़ अमल को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, जो कि हम कोशिश करते हैं रमज़ानुल मुबारक में कि हम नेकियों में आगे बढ़ें, सबक़त ले जाएं और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात हैं उन पर अमल करें। आज चूँकि 29वां रोज़ा है तो हमने कोई चांस नहीं लिया कि हम कल का इंतज़ार करें और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तकमील तफसीर क़ुरआन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक़ दी कि हम उसकी इस किताब को समझने की, मुख्तसरन समझने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह कोशिश यही होगी कि जो आगे आने वाले दिन हैं उनमें हम इसको मुकम्मल तवज्जो और मुकम्मल फ़ोकस के साथ मैं कहूँगी या मुकम्मल जो इसका एक हक़ है उसको अदा करते हुए तफसीर क़ुरआन को मुकम्मल करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कल हमने सूरतुल नूह तक तज़किरा किया था आपके सामने। आज हम आगाज़ करते हैं सूरतुल जिन से। सूरतुल जिन मक्की सूरह है और इसमें 28 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरह मुबारका में जिनों की एक जमात जो कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुई और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई, उसका तज़किरा किया गया है और कहा गया है कि जिन्नात की भी 2 तरह की अक़साम होती हैं। एक शरीर जिन होते हैं और एक नेक जिन होते हैं। जिस तरह इंसानों में 2 किस्म के इंसान होते हैं, इसी तरह जिनों में भी 2 किस्म के इंसान होते हैं। तो जिन्नात के हवाले से यहाँ पर तज़किरा किया गया है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब उनके दिलों को बदला और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को उन्होंने सुना, दावत को कबूल किया, तो वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और यहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह से उनको दी गई दावत थी उसका भी बड़ा मुफस्सल अंदाज में तज़किरा किया गया है। उसके बाद सूरतुल मुज़म्मिल है। सूरतुल मुज़म्मिल मक्की सूरह है और इसकी 20 आयात और 2 रुकू हैं। इस सूरह मुबारक का नाम मुज़म्मिल, जिसके मायने हैं एक कपड़े में लिपटने वाले, यानी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मिल के नाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस सूरह मुबारका में मुखातिब फरमा रहे हैं और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं का बयान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह से उनकी जो ज़िंदगी है उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं का तज़किरा किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत, अतात, फरमाबरदारी, क़याम व तिलावत, जिहाद, ये तमाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हैं वो इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र और बयान फरमाई हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस मोहब्बत और प्यार के अंदाज़ में आपको ख़िताब फरमा रहे हैं। जब इन आयात का नुज़ूल हुआ तो आप चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे, कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े प्यार से आपको मुखातिब फरमाया और फरमाया कि ए कपड़े में लिपटने वाले, यानी कि या अय्युहल मुज़म्मिल। अल्लाह अकबर। अल्लाह का अंदाज़, अपने महबूब को पुकारने का अंदाज़। जब हम सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं तो उसको अगर हम फ़ील करके पढ़ें कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, क्या वो हमारी फ़ीलिंग होगी, क्या वो हमारी कैफ़ियत होगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन में दीन की तबलीग की जो है वो दावत दी थी और रात में जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम फरमाते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो आपको इख्तियार दिया कि आप चाहें तो वो आधी रात को क़याम करें या आधी रात या उससे कुछ कम या ज़्यादा, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अथॉरिटी दे दी कि आप पूरी रात
قیام کریں، پوری رات اللہ کی عبادت کریں، کچھ وقت عبادت کریں یا اس سے کچھ زیادہ عبادت کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ راتوں کا قیام روحانی تربیت جو ہے وہ اس کو تقویت دیتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، آپ سرگوشیاں اللہ رب العزت تک پہنچا سکتے ہیں، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا موجود نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر روحانی تربیت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذاؤں پر صبر کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹوں کو ڈرانے والے ہیں اور نیک لوگوں کو خوشخبری دینے والے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں جی سورہ مدثر پر، اس میں 52 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر کہہ کر مخاطب فرما رہے ہیں جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور سورت کی جو اس کا وجہ تسمیہ ہے یہاں پر بیان ہوا ہے کہ آپ خوف کی وجہ سے کپڑا اوڑھ لیتے تھے اور اس لیے آپ کو یہاں پر مدثر خطاب کیا گیا، کیونکہ وحی کی جو صورتیں ہوتی تھیں وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی تھیں، اور جب وحی نازل ہوتی تھی اور جبرائیل امین جب بالکل پہلی وحی نازل ہوئی، دین پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک خوف آ جاتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس سورہ میں آپ کو مدثر کہہ کر مخاطب کیا۔ اور اس میں اللہ رب العزت اس سورت کے ابتداء میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہے، کفار کو ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے اور تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہی مضامین ہے تقریباً جو سورہ مزمل میں ہے۔ پھر اللہ رب العزت ولید بن مغیرہ کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، جہنم اور اس کے داروغوں کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ چاند، رات اور صبح کی قسم اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں کھائی ہے، اور اعمال نامے کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ میں جن کے اعمال نامے ہوں گے ان کے لیے آسانیاں ہوں گی، بائیں ہاتھ والے مشکلات کا شکار ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر 4 سبب بیان فرمائے ہیں کہ دوزخ میں کن وجوہات کی بنا پر ڈالا جائے گا۔ وہ 4 سبب کیا ہیں؟ نماز نہیں پڑھنا، دوسروں کو اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا، کج بحثی اور گمراہی کی حمایت کرنا۔ اللہ اکبر! ہم اس 3rd پوائنٹ پر کیا ہے ہمارا آج کا عمل؟ کتنے بحث مباحث ہم کرتے ہیں، گمراہیوں کی طرف کس طرح سے ہم جاتے ہیں، اور قیامت کا انکار کرنا چوتھا بتا دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت کے اختتام پر یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید میں تمہارے لیے نصیحت ہے اور اس نصیحت پر عمل کرنا تم پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے، اور سورۃ القیامہ مکی سورہ ہے، اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نفس لوامہ کی اقسام کو واضح کیا گیا ہے۔ نفس کی 3 اقسام کو ڈیفائن کیا گیا ہے، لیکن نفس لوامہ جو ہے اس پر خاص طور پر فوکس کیا گیا ہے۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ 3 اقسام ہیں، ان کو اس سورہ مبارکہ میں ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے شاہکار کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اس دنیا کو تخلیق کیا اور یہ کائنات کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی علامتوں کا تذکرہ ہے، اور حفظ قرآن کا اہتمام۔ جو شخص حفظ کرتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے اس کو کس عذاب سے گزارا جائے گا، اور جو شخص حفظ کرتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے قیامت کے دن کیا انعامات ہوں گے، اس کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ سورۃ الانسان، سورۃ الدہر۔ سورۃ الدہر جو ہے وہ مدنی سورت ہے اور اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس میں انسان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے تفصیل سے کیا ہے، اس لیے اس کو سورہ انسان کہا جاتا ہے، اور اس میں جنت، جہنم، جنتیوں، جہنمیوں، عذابوں، ثواب، ہر چیز کا تذکرہ جو ہے اللہ رب العزت نے ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر میں سورت کی تلاوت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے شکر گزاروں کے لیے انعامات اور اکرامات کا ذکر فرمایا ہے۔ کافروں کے لیے جو ان کے لیے
ہوگا معاملہ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت اس صورت کے آخر میں روحانی ترقی کا اہم وسیلہ بتا رہے ہیں، جو ہے رات کی نماز، یعنی کہ تہجد کی نماز اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سورۃ المرسلات 50 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ ہواؤں کی قسم جو نرمی سے چلتی ہے، اللہ رب العزت نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے سورہ مبارکہ میں، اس لیے اس کا نام مرسلات رکھا گیا ہے، اور 5 قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العزت نے، جس میں قیامت کی قسم ہے، حساب کتاب کی قسم ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی کہ قیامت کے دن کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں قرب قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں اور لوگوں کی اقسام بتائی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت آخر میں مجرموں کو دوبارہ تنبیہ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تم عیش و عشرت اٹھا لو، عیش و عشرت کر لو، لیکن آخرت میں تمہیں اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ سورۃ النبا مکی سورہ ہے، اس سورت میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں بڑی خبر یعنی کہ قیامت کے دن کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نبا رکھا گیا ہے، اور اس سورت کا موضوع جو ہے وہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہے۔ مشرکین مکہ کے سوال جو ہیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کیسے آئے گی، ہمیں نظر کیوں نہیں آتی، ان کے سوالات کے جوابات اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں دیے ہیں۔ قدرت الہیہ کے دلائل اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں دیے ہیں، اور قیامت کے دن ایسی عدالت کو قائم کرنے کا ذکر ہے جس میں کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، یعنی کہ ہر کسی کو اس کے کیے گئے اعمال کا بھرپور انداز میں اجر اور اس کا جو گناہ ہے وہ ملے گا، عذاب جو ہے وہ ملے گا۔ اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ تمنا کریں گے قیامت کے دن کہ کاش ہم مٹی ہوتے، یا کاش ہم انسان نہ ہوتے، کاش ہم جانور ہوتے، کاش ہم پرندے ہوتے، جو کہ ہمیں کسی چیز کا حساب کتاب نہ دینا پڑا، اور اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ پھر ان کی یہ تمنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ سورۃ النازعات مکی صورت ہے، اس میں 46 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں ان فرشتوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النازعات رکھا گیا ہے۔ قیامت کے حال احوال کا ذکر ہے، 5 قسم کے فرشتوں کا تذکرہ اس سورہ مبارک میں کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، قیامت کو جھٹلانے والوں کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت یہاں پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین پر گاڑنے کے حوالے سے تفصیلاً بیان فرما رہے ہیں، اور جو لوگ قیامت پر یقین نہیں رکھتے ان کا انجام اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا ہے۔ سورہ عبس مکی صورت ہے، اس میں 42 آیات ہیں اور 1 رکوع جو ہے وہ ہے، اور اس میں عبس و تولا یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعہ پیش آیا نابینا صحابی کا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عبداللہ ابن مکتوم، اور وہ کچھ سیکھنا چاہ رہے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آئی، کیونکہ بیچ میں انہوں نے آ کے انٹرپٹ کر دیا تھا، تو اس پر اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور اللہ رب العزت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ کو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پورا واقعہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں قیامت کا ایک عالم یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب کو اپنے اعمال کی فکر ہوگی۔ سورۃ التکویر مکی صورت ہے، اس میں 29 آیات ہیں، اور اس میں سورج کے لپیٹ لیے جانے کا تذکرہ، یعنی کہ قیامت سے پہلے سورج لپیٹ دیا جائے گا، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الشمس رکھا گیا ہے، اور کائناتی انقلاب جو ہے، ہولناک کائناتی انقلاب کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر ضمیر کا فیصلہ جو ہے، ہمارا ضمیر، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی بتایا کہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہمیں یاد رہتا ہے، کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ضمیر ملامت لازمی کرتا ہے، اس کا تذکرہ مفصلاً بیان کیا گیا ہے، اور اہل جہاں یعنی کہ اہل دنیا کے لیے نصیحت کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الانفطار مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں، اور اس صورت میں آسمان کے پھٹ جانے کا تذکرہ ہے۔ اگر آخری پارے میں ہم بات کریں تو قیامت کے حوالے سے مفصلاً تذکرہ کیا گیا ہے کہ قیامت یا قرب قیامت کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہوں گی، وقوع قیامت کے وقت کی تبدیلیوں کا بیان ہے اس میں، اور انسان سے شکوہ جو ہے وہ کیا گیا، اور کرامن کاتبین کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔
सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन मक्की सूरत है। इसमें 36 आयात हैं और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाप तोल में कमी करने वालों के लिए वईदें भेज रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ क्या किया जाएगा, क्या सलूक जो है वो उनके साथ रवा रखा जाएगा। बुनियादी अक़ायद का तज़किरा इस सूरत में मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर एक बदू और अब्दुल मुल्क बिन मरवान का एक वाक़या बड़ा ज़बरदस्त है, उसको कोट किया है यहाँ पर। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में आखिरत का मजाक उड़ाने वालों के लिए वईद बयान फरमा रहे हैं। सूरतुल इंशिकाक मक्की सूरत है। इसमें 25 आयात हैं और इस सूरत में आसमान के फट जाने का तज़किरा है। इस वजह से सूरह मुबारका का नाम सूरतुल इंशिकाक रखा गया है। 4 सूरतें जो हैं सीक्वेंस वाइज, उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात का तज़किरा किया है। सूरह तकवीर, इन्फ़ितार, मुतफ़्फ़िफ़ीन और इंशिकाक। उसके बाद क़यामत से क़ब्ल कुछ वाक़यात रूनुमा होंगे, उनका तज़किरा इस सूरह मुबारका में बयान किया गया है। और फिर क़यामत के दिन और क़यामत के वक्त क्या होगा उसका वाक़या जो है वो मुफस्सलन बयान किया गया है इस सूरह में। सूरतुल बुरूज मक्की सूरत है। इसमें 22 आयात हैं और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान की कसम खाई है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुर्ज बनाए हैं, यानी कि 7 आसमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस सीक्वेंस में बनाया है और किस स्टाइल में बनाया है उसका तज़किरा जो है वो यहाँ पर किया गया है। 3 तरह की कस्में खाई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारका में, और उसमें जो है वो आसमान की कसम खाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, उस दिन की कसम खाई है जो क़यामत का दिन होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हासिर होने वालों की कसम खाई है उसके सामने। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बादशाह का तज़किरा किया है और साहिर और राहिब और ग़ुलाम का तज़किरा भी सूरह मुबारका में मौजूद है, वाक़या पूरा मौजूद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ममालिक का भी तज़किरा किया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अज़ाब का तज़किरा किया है कि जो अज़ाब होगा उसकी गिरफ्त कितनी मजबूत होगी और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। सूरत तारिक मक्की सूरह है। इस सूरत में 17 आयात हैं और इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान की कसम खाई है और रात को चमकने वाले सितारों की कसम खाई है और फ़रिश्तों का तज़किरा किया है कि हर इंसान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निगहबान जो है वह फ़रिश्ता रखा है। अगर वो नेक काम करता है तो वो उसके लिए दुआ करता है और अगर वो बद काम करता है तो वो उसके लिए बद दुआ करता है। इसका बयान यहाँ पर मौजूद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के इख्तिताम पर कौल व फ़ेल पर जो है गलत कौल बयान करने पर और सही कौल बयान करने वालों की कसम भी खाई है। सूरतुल आला मक्की सूरत है। इसमें 19 आयात हैं और इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू में बयान किया है कि अपने परवरदिगार की नाम की तस्बीह करो, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की तस्बीह करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिफ्ज़ के आसान होने की बशारत जो है वो दी है। जैसे मैंने पहले भी तज़किरा किया कि कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जो कि ईज़िली याद हो जाती है और वर्ड टू वर्ड याद होती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम सहीफ़ों का तज़किरा कर रहे हैं जितने भी अम्बिया पर आए कि उन तमाम को कंबाइन करके कुरान मजीद की शक्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहती दुनिया तक इसको महफूज कर लिया है। उसके बाद सूरतुल गाशिया है। इसमें 26 आयात हैं और इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ढांप लेने वाली चीज़ यानी कि क़यामत का हाल बयान फरमाया है, इसलिए इसका नाम गाशिया रखा है। और क़यामत का एक नाम गाशिया भी है, मतलब इसका है छुपा लेने वाली। और इस सूरत में गलत अक़ायद वालों के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो तफसीलन बयान फरमाया है और अपनी वहदानियत का इकरार भी इस सूरह मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि पैगाम पहुँचाना आपका काम है। जो अमल करता है उसका अमल उसके साथ है, जो नहीं करता उसका सवाल आपसे नहीं किया जाएगा। आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया, आपका काम यहाँ तक ख़त्म हो गया। सूरतुल फ़ज्र है और इस सूरत में 30 आयात हैं और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ज्र की कसम खाई है, इस वजह से इसका नाम सूरतुल फ़ज्र रखा गया है। कौम आद, समूद और फ़िरऔन का तज़किरा इस सूरत में मौजूद है और क़यामत के ज़लज़लों का तज़किरा इस सूरह मुबारका में मौजूद है। सूरतुल बलद मक्की सूरह है। इसमें 20 आयात हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मक्का की कसम खाई है। बलद मक्का शहर की कसम खाई है, इसलिए इसका नाम अल बलद रखा गया है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान की सआदत का तज़किरा किया है कि इंसान की सआदत और उसकी ज़िंदगी की कामयाबी किन चीज़ों में है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर ईमान और अमल सालेह का तज़किरा किया है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया है कि इंसान
کن کن حالات میں صبر و شکر کرتا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت یہاں پر آپس میں رحم کرنے کی ایک دوسرے سے وصیت فرما رہے ہیں۔ سورۃ الشمس مکی سورہ ہے، اس میں 15 آیات ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے سورج اور اس کی روشنی کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الشمس رکھا گیا ہے۔ اصل مقصد اللہ رب العزت کا نیکیوں کی ترغیب دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے۔ اس صورت میں 7 چیزوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، زمین کی اور نفس انسانی کی، اور پھر آخر میں قوم سمود کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت انسانوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے دنیا میں ان تمام اعمال سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ سورۃ اللیل مکی صورت ہے، اس میں 21 آیات ہیں، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے رات کی قسم کھائی ہے جو دن کو چھپا لیتی ہے۔ اس میں رات میں کیے گئے اعمال کا تذکرہ مفصلاً کیا گیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال سے اور اپنے حسن اخلاق سے، اپنے طریقہ کار سے اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے کردار ادا کیا۔ سورۃ الضحیٰ مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں، اور اس صورت کا موضوع جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ اللہ آپ کو کبھی چھوڑے گا، آپ بے فکر رہیں اور تسلی رکھیں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ یعنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہو جایا کرتے تھے مشرکین مکہ کے رویے سے، تو اس میں اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی ہے۔ سورۃ الانشراح مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں، اور اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھول دیا؟ ان کے مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس قرآن کو ہم نے آپ کے سینے پر نازل فرمایا، تو آپ بتائیے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا تو پھر ہم آپ کو کس حال میں تنہا چھوڑ سکتے ہیں؟ اور پھر اللہ رب العزت نے بڑی زبردستی آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آج ہم سوشل میڈیا کے تھرو فیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، جب تک تصویر نہ لگائیں لوگ ہمیں پہچانیں گے کیسے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، کوئی پکچر نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، پلیٹ فارم نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو پروموٹ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو آج ان کا ذکر سب سے بلند ہے اور ہمیشہ رہے گا، تا قیامت رہے گا، اور قیامت کے دن بھی انہی کا ذکر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورۃ التین ہے، سورۃ التین مکی سورہ ہے، اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم کھائی ہے، اور صورت کا موضوع جو ہے وہ انسان کے درست عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں انسانیت کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں اور حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ العلق مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات ہیں۔ پہلی 5 آیات جو ہے وہ پہلی وحی جو ہے اس کے طور پر جانی جاتی ہیں، اور قرآنی تعلیمات کا خلاصہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ نزول کے اعتبار سے پہلی 5 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی ہیں، اس کی انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور علم حاصل کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، قلم کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ مبارکہ میں، اور غرور اور سرکشی کا انجام فرعون کے واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر کے سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ القدر مکی سورہ ہے، اس میں 5 آیات ہیں، اور شب قدر کا تذکرہ اس میں موجود ہے، قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ سورۃ البینہ مدنی سورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے بینہ یعنی کہ کھلی دلیل دین اسلام، قرآن پاک، قیامت، انبیاء تمام کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اور آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ان کا یہ حسد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے؟ یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کا مفصل اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک بڑی زبردستی بات جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ 40 سال جو ہے وہ گندے ماحول میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارے، یعنی کہ مکہ کا جو ماحول تھا، عرب کی جو جاہلیت تھی وہاں پر گزارے، لیکن آپ اس گندگی سے پاک رہے۔ یہ اللہ رب العزت کا آپ پر خاص
کرم تھا۔ اس کے بعد سورت کے اختتام میں اللہ رب العزت کافروں اور مومنوں کا احوال بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ الزلزال مدنی سورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے زلزلہ، قیامت سے پہلے جو زلزلہ آئے گا اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الزلزال رکھا گیا ہے۔ یہ صورت مدنی ہونے کے باوجود مکی صورتوں جیسے مضامین رکھتی ہے اور 2 مقاصد پر مشتمل ہے، ایک زلزلے کی خبر اور دوسری اللہ کے سامنے پیشی۔ سورۃ العادیات مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہاں پر گھوڑوں کی اقسام کا ذکر ہے۔ گھوڑے مالک کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور مالک حقیقی سے بے وفائی کا انجام، یعنی کہ اللہ رب العزت سے بے وفائی کا اس کی باتوں پر عمل نہ کرنے کا انجام اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، انسانوں کی فطرت کو واضح کرتے ہوئے۔ سورۃ القاریہ مکی صورت ہے، اس کی 11 آیات ہیں، اور اس میں کھڑکھڑانے والی یعنی کہ قیامت کے دن کا تذکرہ موجود ہے جی، نظام کائنات میں تبدیلیوں کا ذکر موجود ہے، اور انسان کے انجام کا تذکرہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ التکاثر مکی صورت ہے، اس میں 8 آیات ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے مال کا تذکرہ کیا ہے جس نے انسان کو غافل کر دیا ہے۔ قصر سے قبر تک کا جو سفر ہے اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے، نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ العصر مکی صورت ہے، اور اس میں 3 آیات ہیں، اور زمانے کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے، اس میں اسلام کے عظیم اصولوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے، امام شافعی کا قول یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور زمانے کی قسم کھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے انسان سے کہا ہے کہ وہ خسارے میں ہے، اگر وہ اعمال صحیح نہیں کرتا تو وہ خسارے میں ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورۃ الہمزہ کا نزول فرمایا، مکی صورت ہے، اس میں 9 آیات ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہر عیب نکالنے والے اور تانا دینے والوں کے لیے خرابی کا تذکرہ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ 3 ایسی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں، جن کا خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ ہے۔ ایک غیبت ہے، دوسرا حسب نسب پر فوکس ہے، اور تیسرا جو ہے وہ غریبوں کا مذاق اڑانا ہے۔ تو ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے اس میں فوکس کیا ہے، اور ان کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سورۃ الفیل مکی سورہ ہے، اس میں 5 آیات ہیں، اور اس میں ہاتھی والوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ابرہہ کا پورا واقعہ جو خانہ کعبہ کو پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا پورا واقعہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ سورہ قریش مکی صورت ہے، اس میں 4 آیات ہیں، اور قریش کی مانوس کرنے کی سبب جو ہے وہ بیان فرمائے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے قریش پر، قوم پرستی کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ انہیں کن کن نعمتوں سے اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ سورۃ الماعون مکی سورہ ہے، اس میں 7 آیات ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ برتنے کی چیزیں رعایتاً وہ نہیں دیتے۔ انسانوں کے 2 گروہوں کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی ہے۔ 3 مقاصد ہیں جی، فضل و احسان ہے۔ کوثر جو ہے وہ کہا جاتا ہے جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام پلائیں گے، اور کوثر جو ہے وہ خیر کثیر ہے، اس لیے اس کے معنی میں نبوت، کتاب، حکمت، حق شفاعت اور مقام محمود آتا ہے، اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا جا سکتا ہے۔ عظیم نعمت پر شکر کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے، اور بشارت دی گئی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے، اور ان کا نشان دنیا سے مٹ جائے گا۔ سورۃ الکافرون مکی صورت ہے، اس میں 6 آیات ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے پاس ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں 2 متصادم نظاموں کا تذکرہ کیا ہے کہ مشرکین اور مسلمان کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ سورۃ النصر مدنی صورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے مدد کا تذکرہ کیا ہے، فتح کا تذکرہ کیا ہے۔ پورا بیان موجود ہے فتح مکہ کے حوالے سے، اور یہ سورت جو ہے وہ 10 ہجری میں نازل ہوئی تھی، اور اس سورہ مبارکہ کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 70 دن تک اس دنیا میں رہے تھے۔ اس کے بعد پردہ فرما لیا تھا آپ نے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی تسبیح بیان کریں اور اس کی عظمت بیان کریں۔ سورۃ اللہب مکی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس میں ابو لہب نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ کہا تھا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی تھی تو فوراً اللہ رب العزت نے جواباً ابو لہب کو مخاطب کیا تھا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو جائے، اور اس کے بعد جس طرح سے ان کا انجام ہوا وہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے اور اس میں 4 آیات ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا کلم کلا تذکرہ کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ سورۃ الفلق مدنی صورت ہے، اس میں 5 آیات ہیں اور یہ آیات جو ہیں اس میں 4 صفات بیان کی گئی ہیں اور 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مخلوق کی شر سے، اندھیرے کے شر سے، یعنی کہ اس میں شیاطین اور جنات بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں، اور پھوکے مارنے والیوں کے شر سے، اور جادو ٹونا کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد سورۃ الناس ہے جی، سورۃ الناس مدنی صورت ہے، اس میں 6 آیات ہیں اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ اپنے اوپر دم کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو اور نظر بد سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ اگر اس کے ساتھ آیت الکرسی کو بھی شامل کر لیا جائے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج تکمیل تفسیر قرآن اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے ہماری کوشش کامیاب ہوئی اور ہم اس کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی یہاں کیونکہ آج مکمل ہو گیا ہمارا یہ سیگمنٹ۔ بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میں ہمارے میڈیا ڈائریکٹر عمیر بھائی کا۔ بہت شکریہ عمیر بھائی، آپ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ وردہ، بہت بہت شکریہ۔ جتنے بھی ہمارے لسنرز ہمارے ساتھ موجود تھے، اسپیشلی ڈاکٹر ماریا، بہت بہت شکریہ، آپ کنزیکٹیولی ہمارے ساتھ رہیں۔ شاف، بہت بہت شکریہ۔ مس تابندہ، آپ نے منتخب کیا، آپ نے بھروسہ کیا کہ میں اس سیگمنٹ کو کر سکتی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مس عائشہ، چیئرمین JKP چیئرپرسن ہیں ہماری، بہت بہت شکریہ مس عائشہ، آپ اتنا بھروسہ کرتی ہیں، اتنی محبتوں سے نوازتی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سر اویس ربانی، جن کی وجہ سے آج یہ بولنے کی صلاحیت ہم میں موجود ہے، جن کے کانفیڈنس کی وجہ سے، جن کی موٹیویشن کی وجہ سے آج ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اس پلیٹ فارم پہ وہ ہمیشہ موقع دیتے ہیں، ہمیشہ بھروسہ کرتے ہیں بات کرنے کا، اپنے الفاظ کو بیان کرنے کا۔ جو علم ہمارے پاس موجود ہے، ایک جو ہمارے اندر ایک پیاس ہے، کسک ہے کہ ہم اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ سر اویس، آپ کا بہت بہت شکریہ، پوری JKP کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ، ہر لمحہ سپورٹ کرنے کا۔ علی شہباز بھائی کا نام یہاں لینا چاہوں گی، بہت سپورٹ کرتے ہیں وہ، کبھی شو دیکھ کے سپورٹ کرتے ہیں، کبھی بعد میں اگر وہ دیکھیں تب بھی اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ تمام ہی لوگوں کا، اور جن جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا ان کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی مجھے اور میری ٹیم کو آپ نے اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بخیر، پھر کسی سیگمنٹ میں لازماً آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تمام ہی لوگوں کو پیشگی عید مبارک میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں ہمارے کیے گئے تمام اعمال کو، تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آگے بھی ہمیں یہی تمام عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، میری جانب سے اللہ حافظ۔